अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानत गिचकोरी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब। आज इनसे पूछेंगे कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक और मुज़ाकरात की जो बातें हैं वो दोबारा गर्म हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही है और हालिया मुलाकातें भी हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी एक अहम मुलाकात की है और PTI के अंदर भी बातें की जा रही हैं और एक ख़त भी सामने आया है PTI के सीनियर लीडर्स की जानिब से, शाह महमूद कुरैशी, जासमी राशिद समेत दीगर जो इस वक्त कैद में हैं, उनकी जानिब से एक ख़त सामने आया है और उसमें मुज़ाकरात की बातें की गई हैं। तो अदील भाई से बात करेंगे। शुक्रिया अदील भाई। अच्छे से बताइएगा कि इमरान खान से मुज़ाकरात, डील की बातें फिर दोबारा शुरू हुई हैं। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि अगले हफ्ते ईद पे खान साहब रिहा हो रहे हैं और दूसरा सीनियर क़यादत खतूत भी लिख रही है PTI की कि मुज़ाकरात करें। दूसरी जानिब बयान जो अंदर से सामने आता है खान साहब का, उनकी बहनें जो मुलाकात करती हैं वो कहती हैं खान साहब कह रहे हैं एहतजाज की तैयारी करो। तो क्या खबरें क्या हैं, क्या हो चल रहा है आजकल? सर देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत का और इन मुज़ाकरात का, तो हुकूमत जिस तरह एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हुकूमत बड़ी मजबूत है या उनको इस वक्त इमरान खान की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलत फहमी। मतलब जंग के बाद जो सूरत हाल देखिए, वो पॉपुलैरिटी, वो एक वक्ती तौर पर सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप एक हकीकत को जुटला नहीं सकते जिसका नाम है इमरान खान और पॉपुलैरिटी है उसकी। देखिए, इमरान खान साहब को आपने भले ही दीवार से लगा दिया, उनकी सियासी जमात को आपने डिसफंक्शनल कर दिया, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और ये बात आपके अपने मिनिस्टर्स मानते हैं। तो ये बात उनको भी इस वक्त खटक रही है। देखिए, आलमी सतह पर भले ही पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट या इंडिया ईरान इसराइल जंग के बाद हम देख रहे हैं सूरत हाल तब्दील हो रही है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ रही है, मगर फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब बैनुल-अक़वामी ताकतों के पास जाता है तो वो बात क्या होती है वहाँ पर। अमेरिका की लेट से बात कर लें तो वो देखते हैं कि स्टेबिलिटी कहाँ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, इससे फिर मशरूत है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दीगर मामला। तो वो कहते हैं भले ही आप लोग बहुत अच्छा अपना चला रहे होंगे, अपनी इकोनॉमी आप सेट कर रहे होंगे, आपने बड़े मैय्यज़ लिए होंगे, मगर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। तो वो स्टेबिलिटी एक ही सूरत में है कि भाई जो यहाँ पर एक ईजान किसी कैफियत है, केसेस दर केसेस, मतलब 150-200 केसेस तो एक शख्स के ऊपर बने हुए हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन तमाम तर सिचुएशन मुल्क के हिसाब से बड़ी सियासी जमात है उसके खिलाफ बिल्कुल, और लोगों का अदम एतमाद जो इस पूरे निज़ाम के ऊपर है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भले ये पोस्ट कर रहे हो कि हमें कोई ख़तरा नहीं है PTI से या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर फ़र्क ना पड़ रहा होता तो जो सख्तियाँ PTI पर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं, जो अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का हो, जुडिशल कमीशन का हो, वो ऐसे ना आ रहे होते। उन्हें मालूम है कि ये वेरी मच थ्रेट जो है वो अभी भी इंटैक्ट है इमरान खान की सूरत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में। तो इस सिलसिले में अब उन्होंने ये क्योंकि कुछ इतलात आ रही हैं कि अमेरिका भी शायद चाहता है कि हम चीज़ों को बेहतर करें, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब खुद इनिशिएट कर रहे हैं मुज़ाकरात के प्रोसेस को। उन्होंने बैरिस्टर गौर से डायरेक्टली भी कहा और इनडायरेक्टली भी कहा, और उनके मिनिस्टर्स भी ये बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहने हम PTI के ऊपर बाद में आते हैं। अभी आपने बात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने एक मुलाकात की, वो मुलाकात थी चौधरी निसार अली खान के साथ। अब जहाँ तक मेरी इतलात है, चौधरी निसार अली खान के साथ जो मुलाकात थी, वो मुलाकात को चौधरी निसार अली खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वापस शामिल करने के हवाले आई थी कि उनको दावत दी गई है। देखिए, वो तो चलती है, खबरें तो ऐसी होती हैं, के लिए गए थे। बिल्कुल, वो तो ऐसी खबरें तो ऐसी दी जाती हैं ना। लेकिन ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब को गालिबन एज अ मीडिएटर उन्हें उनका रोल अदा करने का कहा जा रहा है, और ख्वाहिश यही है वज़ीर आज़म की कि भाई चौधरी निसार अली खान जो कि एक बड़े सरकर्दा रहनुमा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनका एक सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बड़ा मकाम है, तो वो इमरान खान साहब भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। और इमरान खान साहब वाहिद एक मुस्लिम लीग नून के लीडर थे जो निसार, जिनको हमेशा रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने उनको बुलाया और उन्हें इवन दावत भी दी अपनी पार्टी ज्वाइन करने की। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आपको मालूम है उनकी जो निसार साहब के साथ रफाकत बड़ी पुरानी है, शुरू से जो दूरियां थी वो मरियम नवाज शरीफ के दरमियान तो होंगी, लेकिन शहबाज शरीफ और निसार के दरमियान दूरी कभी नहीं रही। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो निसार साहब के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो शायद इमरान खान साहब के साथ अब बात करें और इमरान खान साहब को किसी हद तक वो कन्विंस करें समवट कि वो अब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। और आप यहाँ से ही ये इन इटसेल्फ एक आप कह सकते हैं कि एडमिशन, एक आप कह सकते हैं कि
جو پاکستان مسلم لیگ نون پوز کر رہی ہے چیزیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کریں، جبکہ کہانی ادر وے اراؤنڈ ہے. ایسے اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہے، آپ ان کا کل کا بیان دیکھ لیں، وہ اپنے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. درست ہے غلط ہے وہ بات کی بات ہے. عمران خان صاحب کا جو موقف اس روز تھا جو 9 مئی کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اس سے بعد آج بھی ان کا موقف وہی ہے. وہ آج بھی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں، وہ آج بھی 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، 26ویں آئینی تنقید جو کر رہے ہیں. سسٹم اس وقت ہے ہائبرڈ سسٹم چلایا وہ جا رہا اپنے ہے اسی پرانے ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کی رائے میں تبدیلی نہیں آئی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کال کوٹری میں رہ لوں گا، میں مذاکرات نہیں کروں گا. رکھے اندر، لیکن وہ جو وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں، وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا موقف مطلب وہ اس سے ہٹے نہیں ہیں. بالکل. تو ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ نے بھی مانا. سکتے. یہ تو آپ بھلے ہی تاثر دے لینا کہ وہ منتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ڈینٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت پڑا ہے، لیکن اس وقت مجبوری میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے زیادہ ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون کی ہے، اور اس مجبوری کی ایک شکل ہمارے سامنے چوئی نثار سے ہونے والی ملاقات ہے. اب چوئی نثار نے اس پر انہیں کیا فیڈ بیک دیا ہے یا اس پہ کیا انہوں نے رد عمل دیا ہے، یہ اب وقت آنے پر معلوم ہوگا. لیکن اگر یہ جو راستہ ہے یہ اپنایا جاتا ہے تو آئی تھنک کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، کیونکہ چوئی نثار علی خان کوئی ایسے رہنما نہیں ہے یا لیڈر نہیں ہے جو ہوا میں بات کریں گے. وہ جہاں بھی ہوگا کنکریٹ ہوگا تو ہی وہ اس میں پیر ڈالیں گے، ادروائز وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا موقف اپنا. بھی آپ نے بات کی اس خط کی جو شامد قریشی سے بھی پہلے ملاقات کی گئی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. جب جیل میں ان کو رکھا گیا کچھ دن کے، ان کو دل کا عارضہ لاحق ہے، لیکن کافی ملاقاتیں ہوتی رہیں. نون لیگ کے رہنما بھی گئے وہاں ان سے ملنے کے لیے. اور آپ خط کی جیسے آپ نے بات کی تو خط منظر عام پہ ہے، حالانکہ یہ الگ الگ ہیں، مختلف جیلوں میں ہیں، لیکن ایک خط سامنے آتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ویسے تو وہ ان کے لیڈرز چاہتے ہیں، شامد قریشی تو مذاکرات چاہتے ہوں گے، لیکن خان صاحب شامد قریشی اور ان کے اس خط کو یاسمین راشد میاں محمود رشید، بالکل ان کے اس خط کو نا پوز کیا جا رہا ہے ایسے کہ یہ شاید بغاوت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے موقف سے. عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس سے مختلف رائے اپنا رہے ہیں. میرا اس پہ ذرا ویو ڈیفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو چل نکلا ہے، اور میری تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید مذاکرات آلریڈی آر ان پروسیس، جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں پیرالل، اور یہ شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور جو شاہ محمود قریشی ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یہ پہلے بھی میری تو یہ اطلاع ملی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پہلے اعتماد میں لیا گیا ہے مذاکرات کی طرف سے، اور اسی حوالے سے پھر ان کا یہ خط آیا، اور دیگر بھی ان کے جو کولیگز ہیں انہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں، اور پبلک اوپن لیٹر انہوں نے یہ لکھا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھلے ہی ہم لوگ سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو ملکی حالات ہیں، ملکی جو موجودہ حالات ہیں، یہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے ان سرکردہ رہنماؤں کے جیل میں ہونے کے وجہ سے جو حکومتی اتحاد ہے وہ زیادہ کھل کر کھیل رہا ہے. دیکھیں جس طرح کے فیصلے وہ لے رہا ہے انہیں کوئی پریشر فیل ہی نہیں ہو رہا، اپوزیشن ہو ہی نہیں رہی. بالکل وہ اوپنلی کر رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات کے نتیجے میں ظاہری بات ہے بہت سے لوگ باہر آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو سپیس ملے گی. جب پی ٹی آئی واپس اپنی اس سپیس کو ری گین کر لے گی پولیٹیکل ارینا میں، تو وہ پھر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو حکومت ہے اس کے اوپر وہ نظر بھی رکھ سکتی ہے، اور حکومت کے بہت سے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہو سکتی ہے. یہ بات خام خیالی ہوتی ہے کہ یار اپوزیشن تو کچھ نہیں کر سکتی، حکومت ہے جو کرنا ہے. اپوزیشن بہت کچھ کر سکتی ہے ایسے ہی. اور جب اپوزیشن متحرک ہوتی ہے، اپوزیشن تو اس وقت بھی ہے، وہ بیرسٹر گوہر کی صورت میں ہے، عمر ایوب کی صورت میں ہے، لیکن جب ایک باقاعدہ طور پر سیاسی اپوزیشن ہوتی ہے تو چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور وہ شاید عمران خان صاحب کو اور اوپنلی اپنی سیاسی جماعت کو بھی اسی جانب وہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ایونچولی ہم نے جانا مذاکرات کی طرف ہی ہے. تو اپنے کارکنان کو بھی میرا خیال ہے ان کا اصل ٹارگٹ عمران خان نہیں تھا اس خط میں، یا مقتدرہ نہیں تھا. ان کا اصل ٹارگٹ آپ کے اپنے جو ووٹرز ہیں جنہوں نے 8 فروری کو بڑی مشکلات سے اپنے گھروں سے نکل کر اپنا کرایہ دہی استعمال کیا. بالکل. اب وہ جو شاہ محمود قریشی وغیرہ ہیں وہ ان کارکنان کو جو بڑے غصے میں ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آگ بگولا ہے اس موجودہ ہائبرڈ نظام کے اگینسٹ، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بالکل جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں یہ راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ایونچولی مذاکرات ہی ہونے ہیں، اور انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اگر ہونے ہیں تو، لیکن ہونے مذاکرات ہیں. تو وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور ان 4-5 لوگوں کی جانب سے ایک خط آنا، آپ اس کی جو اس کو آپ اندازہ لگا، نہیں وجہ یہ ہے
تو وہ 4 لوگ جب بات کریں گے یا 5 لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کے طویل عرصہ سے پابند سلاسل ہیں اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کی جانب سے جب یہ بات آتی ہے نا مذاکرات کی، تو پھر لوگ جو ہے اس کو سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں. یہاں پر بیرسٹر گوہر جب بات کرتے ہیں یا اور کوئی کارکنان ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، کیونکہ آپس میں بھی ان کی اپنی وہ کریڈیبلٹی پولیٹیکل نہیں ہے، ان کا وہ اسٹیک بھی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، جو فیس کر رہے ہیں میوزک کو، جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو کارکنان بھی اس کو سنجیدہ لیتے ہیں، اور پھر ان کا جو سب کانشیس ہے اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی واقعی ایک آپشن ہے مذاکرات کا اور یہی فائنل آپشن بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنکلوژنز کی طرف جمپ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کے کل کے بیان کو آپ اس طرح نہیں لے سکتے کہ عمران خان تو مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے وہ اپنا بیان دینے کا مجھے جو مقصد سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، دیکھیں مجھے تو ان کے بیان دینے کے مقصد واحد ایک یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ پاور کرانا چاہتے ہیں اپنے کارکنان کو، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی میں کوئی آپ کے نظریات کا سودا کرنے یہاں نہیں بیٹھا، میں جیل میں بیٹھا ہوں، میں آگے بھی بیٹھا رہوں گا. جیسے ہمیشہ ان کی جان سے بات کی جاتی ہے کہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے یہ، کیونکہ پلیئر ہیں وہ کرکٹ پلیئر رہے، بالکل وہ کہتے ہیں قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو موقف ہے میں آج بھی اس پر قائم ہوں. ہاں جو راستہ مذاکرات کا ہے انہی کے عمران خان کے بڑے کلوز ایڈز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے. تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ بھی عمران خان ہی لکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان ان 4-5 لوگوں پر ٹرسٹ بھی تو کرتے ہیں نا، اور ہمیشہ ان کی بات بالکل ساتھ بھی دیا ہے. تو اس کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوسرے سے نفی کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے، اسی کی یہ مختلف کڑیاں ہیں. اچھا اب بات کرتے ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب جو کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے، ان کی جانب سے خطوط سامنے آ رہے ہیں، ایک اور خط سامنے آیا ہے. تو لیکن ان کا جو خط تھا اس کے بعد اجلاس تو ہو چکا ہے جوڈیشل کمیشن کا، لیکن انہوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا اور جو باتیں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں خط کے اندر انہوں نے مزید کیا کہا، اور ان کی جو باتیں تھیں سینیارٹی کو لے کے، ٹرانسفر کے حوالے سے، وہ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب سے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سوال پوچھا تھا، یہ اطلاعات ہیں آپ ریزائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کر رہا، بلکہ انہوں نے اظہار تفنن کہا تھا کہ آپ کیوں میرے ذہن میں ایسے خیالات ڈال رہے ہیں. انہوں نے بڑی سیریس اور بڑی سمپل سی بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ یار دیکھیں میں جج ہوں، میں سپریم کورٹ کیا ہے ایک سینئر جج ہوں، اور میں اس جوڈیشری کا حصہ ہوں. جوڈیشری کے اندر رہ کر جو میں کر سکتا ہوں وہ میں گھر بیٹھ کر تو نہیں کر سکتا، اور یہ بڑی بالکل صحیح بات. اب دیکھیں اگر وہ اس وقت مستعفی ہو چکے ہوتے، گو کہ ان کے خط کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، یہ خط لکھتے ہیں پھر خط لکھتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں پھر فیصلہ دیتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. لیکن دیکھیں آپ ہیں، میں ہوں، پبلک ہے، عوام، اس کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ یار یہ جج ہیں جو آج بھی بات کر رہے ہیں، جو آج بھی ان ٹاپکس کو، ان ایشوز کو ریز کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں کون سے جج ہیں جو کر رہے ہیں؟ یہی ہے نا، چند چیدہ لوگ ہیں. اگر یہ بھی نہ کریں تو پھر آپ کا تو سسٹم ہی کولیپس ہو گیا نا سر. آج یہ لوگ کر رہے ہیں، ایونچولی ہو سکتا ہے ان کی رائے پریویل بھی کر جائے، مگر یہ تبھی کرے گی جب یہ کریں گے، بار بار اس بات کو دہرائیں گے. اور جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ لاقانونیت ہو رہی ہے، یہ آئین سے انحراف ہو رہا ہے، یہ اپنا موقف ڈٹ کر دیتے ہیں. اور میں اس پر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑا مشکل ہے سر پاپولر نریٹو سے ہٹ کر جانا، بالکل. اور یہ اس وقت موجودہ حالات میں بالکل موجودہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں، آپ ہائیبرڈ نظام کو ایک سائڈ پر رکھ دیں جو آپ کی اپنی عدلیہ ہے. جب جسٹس منصور علی شاہ کو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے ججز صاحبان ان پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں نجی محفلوں میں، ایسے ہی ٹھیک ہے. تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کی لائف پوری متاثر ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے اصول پہ کھڑے ہیں. انہیں لگتا ہے بہت سے، اب دیکھیں اصول کی کیا بات ہے سر، یہ تو ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، کس طرح 5 ججز کی درخواست کو خارج کیا جاتا ہے، جو اصل مدعا ہے اس کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا جاتا، گیند صدر مملکت صاحب کو بنا کر دے دی جاتی ہے. پہلے ٹرانسفر کیا انہی کو واپس آپ دے دیا. تو وہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ صدر مملکت صاحب نے جو کام کیا ہے یہ بالکل ہی بظاہر آئین سے انحراف نظر آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنسلٹیشن کرنی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے، ریسپیکٹو چیف جسٹس سے جو ہائی کورٹ کے ہیں. آپ نے وہ کنسلٹیشن کی نہیں. آپ کے پاس تو یہ ڈسکریشنری پاور ہی نہیں ہے کہ آپ خود سے طے کر لیں کہ یہ مستقل ہیں یا عارضی ہیں. نہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ سینیارٹی لسٹ کیسے ہو سکتی ہے. اگر یہ ہوتا تو سپریم کورٹ ہی لکھ دیتی پہلے اپنے فیصلے میں. تو یہ بڑا دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے، ہمارے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو اب ایک پرانی بات ہو چکی ہے، یہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابھی انٹرا کورٹ اپیل بھی بالکل. اور دیکھیں آپ اس انٹرا کورٹ اپیل کو جو بینچ سنے گا، اس بینچ کے سامنے یہ خط بھی تو ہو گئی نا کسی نہ کسی صورت میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں ججز صاحبان سے جو بن پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
بجائے اس کے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ اٹھ کے گھر چلے جائیں۔ بالکل۔ دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جانا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ عدیل صاحب، جیسے کہ آپ نے سنا جیسے منصور علی شاہ کے خط پر انہوں نے جو کہا اور وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور کبھی نہ کبھی یہ سسٹم بدلے گا، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں آئینی ترمیم آ جائے، ججز کبھی نہ کبھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا آئینی اور قانونی جو موجودہ حکومت ہے وہ کیا غلطیاں کر رہی ہے اور یہ سسٹم کب تک چلتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویلوگ، آج کی ویڈیو، نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔